अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है आप सबके? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह ताला सबको अपनी हिफाजत में रखें और हमसे हमारे रमदान की मेहनतें कबूल फरमाएं। अल्लाह का नाम लेकर अपनी आज की क्लास को शुरू करते हैं। या रब्बी लकल हम्दु कमा यंबगी लिजलाली वजहिका व अज़ीम सुल्तानिक। अल्लाहुम्मा रब्बना लकल हम्द बिमा खलक़तना व रज़क़तना व अनक़तना व फ़र्रजता अन्ना। लकल हम्दु बिल ईमान व लकल हम्दु बिल इस्लाम व लकल हम्दु बिल क़ुरआन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा थब्बितना इंदल मौति बिला इलाहा इल्लल्लाह। ए हमारे अल्लाह, हमें हमारी मौत पर कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह पर साबित कदम रखिए। आमीन या रब्बल आलमीन। आज हमारा टॉपिक है और ज़ाहिर है हम अपनी डेली लाइफ से इसको रिलेट करते हुए लेकर चल रहे हैं, तो आपको अपनी आज की 21st सेंचुरी के पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत गहरा कनेक्शन मिलेगा। तो हमारा आज का टॉपिक है फ्रॉम होर्डिंग टू जेरेंटोलॉजी। जेरेंटोलॉजी क्या चीज़ है ये इंशाल्लाह मैं आपके सामने ज़रूर रखूँगी, और शायद आप सिर्फ इस टर्मिनोलॉजी को नहीं जानती हैं, अदरवाइज़ जो माइंडसेट है, जैसे होर्डिंग का एक माइंडसेट होता है, इसी तरह से जेरेंटोलॉजी का भी एक माइंडसेट होता है, और आप इसको बहुत अच्छी तरह समझती हैं। टुडे यू विल बी एबल टू पिन पॉइंट दैट एक्चुअली व्हाट दिस साइंस इज़। समझ लें कि आज हमारा टॉपिक है बग़ैर सोचे समझे जमा करने से ना ख़त्म होने वाली ज़िंदगी तक इंसान कैसे पहुंचता है। सो होर्डिंग का माइंडसेट इंसान को कैसे एक ऐसी ज़िंदगी की तरफ लेकर जाता है जिसमें उसकी ख्वाहिश होती है कि वो कभी ख़त्म ना हो, इमॉर्टल हो जाए। इसी पर बात करते हैं। आयत नंबर 2 सूरत अल-हुमज़ा। अल्लज़ी जमअ मालन व अद्ददहु। वो शख्स जिसने माल को जमा किया और उसको गिन गिन कर रखा। सो अद्ददहु पर फोकस करते हुए हम अगर बात को शुरू करें कि अल्लाह ताला फरमा रहे हैं हलाकत है उस शख्स के लिए जो हर वक्त माल को जमा करता रहता है। अब मैंने हर वक्त का लफ्ज़ किस तरह से ऐड कर दिया, अगर आप रेगुलर मेरी क्लासेस अटेंड कर रही हैं, सो मैं उस हर वक्त के लफ्ज़ जुमले में ऐड करने की हिकमत आपको बता चुकी हूँ, क्योंकि जामा फ़ेल मादी है और फ़ेल मादी इस मुकाम पर स्कॉलर्स के मुताबिक एक इम्पैक्ट दे रहा है कि एक इंसान की पूरी ज़िंदगी में अगर कोई अमल प्रोमिनेंट था तो वो माल जमा करने का था। तो हम कहते हैं कि हलाकत है, अल्लाह ताला फरमा रहे हैं उस शख्स के लिए जो बस माल जमा करता रहता था और बस उसको हर वक्त गिनता रहता था। इस्लाम बाकी तमाम इस वक्त करंट रिलीजन्स के मुकाबले में आपको एक यूनिक फाउंडेशन पर खड़ा हुआ नज़र आता है, इसलिए कि जब आप इस्लाम को स्टडी करते हैं तो आपको इसमें फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस के हिसाब से इंफॉर्मेशन और इसमें हिदायत मिलती हैं। जैसे आप सूरत अल बकरा की आयत 282 पढ़ें, एक बहुत बड़ी आयत है जिसको आयत दैन कहा जाता है, यानी कि जो लोन ट्रांजैक्शंस हैं वो किस तरह से किए जाएंगे, किस तरह से जो है फाइनेंशियल मैटर्स को जो है वो डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में लाया जाएगा। दिस यूनिक पार्ट इज़ इन द कुरान। कुरान आपको ये मनी को यूनिकली मैनेज करने के जो तरीके बताता है वो आज दुनिया में मौजूद बाकी तमाम मज़ाहिब के अंदर आप देख लें, उनकी डिवाइन बुक्स के अंदर आपको ये डिटेल नहीं मिलती है। इन द सेम वे जब आप कुरान की यूनिकनेस पर बात करते हैं फ्रॉम वेल्थ पर्सपेक्टिव, सो स्कॉलर्स और कुरान आपके सामने है कि पूरा कानून विरासत, द लॉ ऑफ इनहेरिटेंस आप उठाकर देख लें, आपको उसके अंदर एक एक चीज़ की डिटेल मिलती है। भला आप सोचें कि हमें लगता है कि रिलीजन्स जो हैं वो मज़हब की बात करते होंगे, रिलीजन्स जो हैं वो रिचुअल्स की बात करते होंगे, रिलीजन्स जो हैं वो बात करते होंगे कि किस तरह से जो है वो आपने अपनी ज़िंदगी में स्पिरिचुअलिटी को मेंटेन करना है। लेकिन इस्लाम की यूनिकनेस ये है कि इस्लाम होलिस्टिक इंसान को ज़िंदगी गुजारने की गाइडेंस देता है।
پورا قانون وراثت اتنا الیبوریٹڈ ہے، یعنی اگر ہم اس کو سمجھنے کے پوائنٹ آف ویو سے یوں بولیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر خاندان کے اندر ایز اے تھرڈ پارٹی نیوٹرل جج کے طور پر اپنے آپ کو رکھا ہے تھرو دیز لا آف انہیریٹنس. سو یہ کہنا بالکل غلط نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ جانتے ہیں نا، اللہ نے ہمیں بنایا ہے، اللہ ہمارے فائبر سے واقف ہے، وہ ہماری فطرت سے واقف ہے. اس کو معلوم تھا کہ اگر میں نے ان کو قانون نہیں دیا تو یہ اپنی مرضی سے ڈسٹریبیوشن کریں گے ویلتھ کی. اللہ جانتا تھا کہ جب یہ اپنی مرضی سے ڈسٹریبیوشن کریں گے تو یہ جنریشنز کے اندر لڑائیوں کے اندر انوالو ہو جائیں گے، ان کی نسلیں ایک دوسرے سے لڑتی رہیں گی. تو اللہ نے اپنے بندوں کو جو اس کے عبد ہیں ان کو قانون وراثت دے دیا کہ اللہ کی کتاب کے تھرو جو رولز دیے گئے ہیں اس کو اڈاپٹ کر لو اور اس کے بعد اپنی زندگی کو جو ہے وہ ایک ڈیسنٹ پیٹرن پہ گزارو. تو سورہ نساء آپ دیکھتے ہیں کہ سورۃ نساء میں جہاں آپ کو قانون وراثت ملتا ہے، جہاں سورہ نساء میں آپ کو جو ہے وہ کانسٹنٹلی گھر کے معاملات کو ہینڈل کرنے کے لیے آیات ملتی ہیں. آپ دیکھیں اس الذی جمع مالا وعددہ کا امپیکٹ آپ کو قرآن میں کیسے اسٹریچڈ نظر آ رہا ہے کہ سورۃ نساء جہاں پر یہ سارے گھر کے معاملات اور قانون وراثت آیا ہے، وہاں اللہ تعالیٰ نے ایک آیت کے اندر فرمایا وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا، انسان کو ویک پیدا کیا گیا ہے، انسان کو کمزور پیدا کیا گیا ہے. یہ کس ویکنس کی بات ہے؟ اٹس ناٹ اباؤٹ فزیکل ویکنس، دس از دا ویکنس ان ٹرمز آف منی. انسان کی جسمانی ساخت کو نہیں کہا کہ انسان کمزور ہے. جسمانی طور پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، اللہ نے انسان کو بیسٹ مولڈ پر ڈیزائن کیا ہے. اور جو انجینئرنگ آپ کو ہیومن انیٹمی میں نظر آتی ہے، وہ انجینئرنگ آپ کو کسی سوفسٹیکیٹڈ سے سوفسٹیکیٹڈ جو ہے وہ مشین اس کے اندر بھی نظر نہیں آ سکتی. سو جب اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن میں یہ فرمایا ہے سورۃ نساء میں وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا، سو ایکچولی یہ بات نفس کی ویکنس کی ہے. اینڈ ناؤ الحمدللہ یو آل آر آن اے پیس آف انڈرسٹینڈنگ دس کانسیپٹ. فرام لاسٹ سو مینی ڈیز وی آر الحمدللہ ڈوئنگ ان ڈیپتھ اسٹڈی آف سورۃ الہمزہ کہ یہ یہاں پر جو کمزوری کی بات ہے یہ نفس کی ویکنس، اور یہ یہاں پر شح انٹینس گریڈ کی بات کی گئی ہے کہ جو انسان خود کو اس انٹینس گریڈ سے شح سے بچا لے گا اصل میں وہی انسان ہوگا جو اپنے آپ کو نفس کی کمزوری سے بچا لے گا، جس کے اوپر یہ بات جو ہے وہ فٹ آ جائے گی، ریفائن کر سکتا ہے اور وہ خلق الانسان ضعیفہ سے اوپر اٹھ سکتا ہے. سو الذی جمع مالا وعددا کانسٹنٹلی آپ کو اور مجھے قرآن کی اور بہت سی آیات کو کھول کر بیان کرتا ہے. یہ جو انسان کے اندر شح آ جاتی ہے، لالچ آ جاتی ہے، یہ اس وقت کے دور میں آپ کو اور مجھے اپنے اندر سے نکال کر کھینچ کر باہر نکالنی ہے. بیکاز ہم جس دنیا میں رہ رہے ہیں اس دنیا میں قدم قدم پر شح کا ایلیمنٹ موجود ہے. اس دنیا میں انڈیویجولز ہوں یا فیملیز ہوں یا نیشنز ہوں یا بزنس ٹائکونز ہوں، آپ کو شوق کا اینگل ہر جگہ نظر آئے گا ریلیٹڈ ٹو آر کرنٹ سیناریو آف ٹوڈیز ٹائم. ریلیٹڈ ٹو آر کرنٹ سیناریو، آپ میں سے وہ بہنیں جو کہ کانسٹنٹلی نیوز پیپرز پڑھتی ہیں، ٹوڈے ورلڈ از اوپنلی شوئنگ دس شو ان میٹر آف ویکسین. بائی دا وے ہم اس وقت کورونا وائرس اور پینڈیمک اور کووڈ-19 ویکسین کی کانسٹنٹلی باتیں سن رہے ہیں بیکاز وی آر ان دا مڈل آف دس پینڈیمک. فائنینشیل ٹائمز آپ اگر اخبار کو پڑھیں تو انہوں نے اپنی لیٹ جنوری فیبروری کے اندر ایک اپنا آرٹیکل جو تھا وہ پرنٹ کیا تھا جس میں انہوں نے لکھا تھا یو ایس ول ناٹ سپلائی اینی کورونا وائرس ویکسین ٹو ڈیولپنگ کنٹریز انٹل دیر از اے پلینٹیفل سپلائی. یہ کیا ہے؟ وَأُحْضِرَتِ النَّفْسُ الشُّحَّ، انٹینس گریڈ. حالانکہ یو کے اور یو ایس اس وقت بلک میں ویکسین بنا رہا ہے. کہتے ہیں کہ 5 ٹائمز پاپولیشن سے اپنی زیادہ ویکسین بنا رہے ہیں، بٹ دے آر کانسٹنٹلی ہولڈنگ دا ویکسین. الذی جمع مالا وعددہ آپ کو ہر لیول پر نظر آئے گا. اور آپ کو کانسٹنٹ، آپ اس وقت بھی جا کر ڈیموگرافکس دیکھ لیں. The countries, those are producing vaccines and those are providing to different countries in form of aid or they are selling. ان میں سے نہ یو کے ہے اور نہ یو ایس ہے، حالانکہ یہ بلک مینوفیکچرنگ کر رہے ہیں.
سو یہ کیا ہے؟ دس از ہورڈنگ. اور یہ ہورڈنگ مائنڈ سیٹ اگر آپ ابھی اس وقت اپنے ذہن میں رکھیں گی تو آپ کو پھر دوسری آیت پر جاتے ہوئے بہت سی چیزیں آٹومیٹکلی کلک کرنا شروع کر دیں گی. اور یہ تو میں نے آپ کے سامنے اس دنیا کی آج کی ایک مثال رکھی ہے. قرآن کے ایسی ہزاروں مثالوں کو اپنی گواہی سے اس وقت ہمارے سامنے پریزنٹ کرتا ہوا نظر آتا ہے. تو ہم نے انڈیویجول کیپیسٹی میں محنت کرنی ہے. اس وقت یہ سب باہر کیا ہو رہا ہے، نہ آپ اور میں کسی اسٹیٹ کے جو ہیں وہ پریزیڈنٹ ہیں، نہ پرائم منسٹر ہیں، نہ ہم فارن منسٹر ہیں. سو ہماری کیپیسٹی میں ہم چیزوں کو کس طرح سے لے کر چلیں گے؟ ڈیفینیٹلی فرام انڈیویجول پرسپیکٹو. میں اپنی قبر کی تیاری کروں گی اور میں نے اپنے آپ کو، اپنے مائنڈ کو اس خلق الانسان ضعیفہ سے بچانا ہے، یہ شح سے بچانا ہے، انٹینس گریڈ سے بچانا ہے. رمضان کا مہینہ ہے، ہم نے اپنے معاملات کو، اپنے مال کے معاملات کو اس وقت درست کرنے کی طرف لے کر آنا ہے. تو اللہ نے مال دیا ہے تو سب سے پہلی چیز جو ہم اس وقت پریکٹیکلی آج کی کلاس میں، جہاں ہم پچھلی کلاسز میں بہت کچھ سیکھ چکے ہیں، آج کی کلاس میں جو آپ کے سامنے اس وقت پریکٹیکل چیز ہے ٹو سیو یور سیلف فرام ہورڈنگ، آپ اپنے مال کی پراپر زکوٰۃ ادا کریں، پراپر زکوٰۃ ادا کریں. اور آپ ایک خوبصورتی دیکھیں گی جو کلاسیکل اسکالرز مینشن کرتے ہیں سورۃ الہمزہ کی آیت نمبر 2 میں. وہ کہتے ہیں آیت نمبر 2 میں تو اللہ کے نافرمان کا ذکر ہے جو کہ کانسٹنٹلی مال جمع کرتا رہتا ہے، مٹیریلسٹک ہے اور گنتا رہتا ہے اس کو ہر وقت. الذی جمع مالا وعددا. لیکن اسکالرس کہتے ہیں کہ ایک گناہ گار بھی مال کو گنتا ہے، ایک مٹیریلسٹک انسان بھی مال کو گنتا ہے، اور ایک مومن بھی مال کو گنتا ہے. وہ مومن جس کو اللہ تعالیٰ نے اتنی فائنینشیل اسٹرینتھ دی ہے کہ اس کو اپنے سال کے بعد اپنی ایسٹس پر زکوٰۃ ادا کرنی ہوتی ہے. سو ہم سب جانتے ہیں الحمدللہ جو ہم زکوٰۃ ادا کرتے ہیں کہ ہمیں اپنی ایئرلی کیلکولیشنز کرنی ہوتی ہیں کہ میرے ایسٹس اب کتنے ہو گئے ہیں، ان کی ویلیو کیا ہے، مجھے ان کے اوپر کتنی زکوٰۃ ادا کرنی ہے، زکوٰۃ کی ادائیگی آپ کی جیولری کے اوپر کتنی ہوگی. سو آپ اپنی ایسٹس کو بھی ہر سال کے حساب سے عددہ کی کیٹیگری میں لے کر آتے ہیں. آپ ہر سال ان کو جو ہے وہ کاؤنٹ کرتے ہیں تاکہ آپ اپنے مال کی پراپر زکوٰۃ ادا کر دیں. یہ زکوٰۃ جو ادا کی جاتی ہے یہ آئیڈیا پر نہیں ادا کی جاتی. یو ہیو ٹو میک اے لسٹ آف یور ایسٹس اور اس کے بعد پھر آپ اس کی زکوٰۃ ادا کرتے ہیں. ایز فار ایز دا ہاؤس وائفس آر کنسرنڈ، اگر آپ کی جیولری آپ کی ہے سو زکوٰۃ ٹیکنیکلی آپ ہی کو دینی ہے. اگر آپ کے شوہر آپ کی زکوٰۃ ادا کر دیتے ہیں الحمدللہ آپ کی زکوٰۃ ادا ہو جاتی ہے. بٹ اف سم ونز ہسبینڈ از سیئنگ کہ بیگم میں تمہاری جیولری کی زکوٰۃ ادا اس دفعہ نہیں کر سکتا بیکاز پچھلا ایک سال جو پینڈیمک کا تھا اس میں بہت فائنینشیل کرنچ رہا. سو اب یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ خاتون ہوتے ہوئے سمجھیں کہ جب شوہر نہیں دے رہے سو اب میں جو ہوں وہ کیا گنوں بیٹھ کر اور کیا میں گولڈ کا ریٹ نکالوں اور کیا میں زکوٰۃ ادا کروں، میں دیتی نہیں. اف یو ہیو کیش then you have to ادا your زکوٰۃ and if you don't have cash تو آپ اپنی جو آپ کی جیولری ہے اس جتنے اماؤنٹ کا آپ کا زکوٰۃ بنتی ہے اتنے اماؤنٹ کا گولڈ اس میں سے نکال کر آپ اس کو کیش کرا کے آپ اس کی زکوٰۃ ادا کریں گے. سو گنتا مومن بھی ہے مگر وہ رب کے بتائے ہوئے اصول و قواعد پر گنتا ہے، اور گنتا نافرمان بھی ہے، وہ صرف اپنی جو ہے وہ سیفز کو بھرنے کے لیے گنتا ہے. اس کا مقصد صرف ہوتا ہے کہ بس میرا جو ہے وہ بینک بیلنس بڑھتا جائے. اسی لیے ایسے شخص کے لیے اللہ تعالیٰ نے آخرت کے اندر وادی ویل کو مینشن کر دیا ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کانسٹنٹلی ہمیں الارمنگ وے میں جو ہے وہ جگاتی رہتی ہیں. ابو داؤد میں آپ کی حدیث آتی ہے جو صحیح حدیث ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شر ما فی الرجل، انسانوں میں سب سے برا انسان کون ہے؟ اور دیکھیں مختلف کانٹیکسٹ کے اندر مختلف لوگ جو ہیں وہ مختلف اینگل سے احادیث سے لیسنز ایکسٹریکٹ کرتے ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مختلف مواقعوں کے اوپر ڈپینڈنگ اپان دا سیناریو اور اس وقت سچویشن کیا تھی لوگوں کے مختلف ہونے کی یا لوگوں کے شر میں انوالو ہونے کی بات کی ہے. سو اگر ہم منی میٹر کی یا زکوٰۃ کی ادائیگی کی بات کرتے ہیں یا ہم بات کرتے ہیں کہ اللہ کی نافرمانی میں مال جمع کرتے رہنا، سو یہ حدیث بہت خوبصورتی سے ایک آپ کے اور میرے لیے گول سیٹ کر دیتی ہے. کیا شر ما فی الرجل، آپ نے فرمایا کہ انسانوں میں سب سے برا انسان وہ ہے شح حالی وجبن خالی.
آپ نے کہا وہ انسان سب سے برا ہے جس میں الارمنگ لیول تک گریڈ ہے اور جس کو کانسٹنٹلی اپنے مستقبل کا خوف رہتا ہے. جبن خالعن، اپنے مستقبل کے بارے میں اتنا فیئرفل رہتا ہے کہ جہاں زکوٰۃ دینے کی بات آتی ہے، جہاں بات آتی ہے کہ اگر تمہارے ہسبینڈ زکوٰۃ نہیں نکال رہے ہیں تو تم اپنے گولڈ میں سے ہی تھوڑا سا گولڈ جتنی زکوٰۃ بنتی ہے اس کو ادا کر دو، تو انسان فوراً سے اندر سے کرنج کرتا ہے، اس کو خوف آتا ہے میرا سونا کم ہو جائے گا، میرے ایسٹس کم ہو جائیں گے. اور شیطان مستقبل کا فیئر دلاتا ہے، اگر تمہیں کل کو ضرورت پڑ گئی تو تمہارے پاس تو گولڈ بہت کم رہ جائے گا. اپنی فائنینشیل اسٹیبلٹی کا خوف انسان کو آج کے اچھے عمل سے روک دیتا ہے. اسی کو کہتے ہیں جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شح حالے و جبن خالے، کہ جب انسان کسی پرنسپل پر نہیں رہتا پھر اس کو نہیں خیال آتا کہ اللہ نے فرض کیا ہے اور ہم پر واجب ہے کہ ہم اپنے مال کو پاک کریں اور زکوٰۃ کو پراپرلی ادا کریں. یہی وہ انسان ہوتا ہے جو رب کی پرواہ نہیں کرتا، جو رب کے قوانین کی پرواہ نہیں کرتا، جو فرائض کی پرواہ نہیں کرتا. وَأَدَّدَهُ کی کیٹیگری میں گن گن کر خوف کے اندر اپنے مستقبل کو سیکیور کرنے کے لیے پیسہ اور جولری اور اپنی زمینوں کو سنبھال کر رکھتا ہے. یہی وہ انسان ہے جس کے اندر پرنسپلز ختم ہو جاتے ہیں، ویلیو سٹرکچر ختم ہو جاتا ہے، ہر ایک کی انسلٹ کرتا ہے کیونکہ اس کا شح اس کو کانکر کر لیتا ہے. یہ ہے معاملہ ایسے انسان کا جس کی تصویر جمع مالاً وعددا کے اندر دی گئی ہے. سو ہر مسلمان الحمدللہ جس کے پاس اللہ نے مال و دولت دیا ہے اس کے پاس پراپر لسٹ ہونی چاہیے، اس کو زکوٰۃ کا علم ہونا چاہیے. فور زکوٰۃ کے کوشچن کوئی یہاں سوال نہ کرے بیکاز میں کسی سوال کا جواب نہیں دوں گی. میں نے آپ کو بیسک عورتوں کے متعلق جو زیور کی زکوٰۃ ہے اس کا بتا دیا ہے. جو بھی زیور آپ کے پاس ہے I am clearly on side of the scholars. Those are very crystal clear and crisp in their mindset کہ عورت کے پاس جتنی بھی جولری ہے چاہے وہ آپ کے سیف میں ہے، چاہے وہ آپ کی تجوری میں ہے، چاہے وہ آپ کی الماری میں ہے، چاہے وہ آپ شادی کبھی سالوں میں پہنتی ہیں، چاہے وہ آپ نے اپنے ہاتھوں گلوں اور کانوں میں پہنی ہوئی ہے، آپ کے پاس اوور آل جتنا بھی گولڈ ہے آپ اس گولڈ کو ایک ساتھ کسی ریلائبل جیولر کے ساتھ، اگر آپ کے پراپر پیپرز نہیں بنے ہوئے، ان کی ریسیٹس نہیں ہیں، سو آپ کسی ریلائبل جیولر کے پاس زندگی میں ایک دفعہ اس کو لے کر جائیں گی، وہ اس میں سے سٹونز کے جیمز کے جتنے بھی ویٹ ہے وہ نکال دے گا اینڈ ہی ول ٹیل یو کہ بی بی آپ کے پاس جتنا ٹوٹل گولڈ ہے اس میں سونے کی تعداد، میٹل سونے کی تعداد اتنی ہے. پھر جب ایک دفعہ آپ کے پاس ٹوٹل گرامز آ جائیں گے سو آپ ایوری ایئر جو بھی گولڈ کی ویلیو ہوگی اس وقت کی جب آپ اس کو ادا کریں گے زکوٰۃ کو، آپ اس گولڈ کی پر گرام ویلیو کو اپنے جو آپ کا ٹوٹل کاسٹ ہے اس سے آپ اس کو ملٹیپلائی کریں گی اور پھر اس کا 2.5% زکوٰۃ کے طور پر ادا کر دیں گی. اٹس نتھنگ 2.5%. ایک 100 روپے کے اندر آپ کو 2.5 روپے دینے ہوں. 2.5 روپے تو ہم میں سے کسی کے پاس ہوتے بھی نہیں، ہم تو چلر ایسے ہی کسی کو دے دیتے ہیں، وہیں گاڑی میں چھوڑ دیتے ہیں، وہیں کسی پلیٹ میں ڈال دیتے ہیں چلر، سو وہیں کسی باکس کے اندر چھوڑ کر آ جاتے ہیں. سو اگر آپ کے پاس 100 روپے ہیں تو آپ کو صرف 2.5 روپیز دینے ہیں اینڈ اٹس نتھنگ. اگر اللہ نے آپ کو غنی کیا ہے تو اللہ کے قوانین کو ماننے میں بھی غنی ہو جائیں. ادروائز حال کیا ہو جائے گا؟ شر ما فی الرجل شح حالئ و جبن خالئ. ہر وقت مستقبل کا خوف ڈرائے گا، ہر وقت انسیکیورٹی رہے گی اور انسان ہمیشہ اپنے ویلیو سٹرکچر سے دور رہے گا، نہ رب کا بن سکے گا نہ بندوں کے درمیان محبت کے ساتھ رہ سکے گا. سو یہ تصویر ہے الذی جمع مالا وعددا کی، جن کو اللہ تعالیٰ نے ویل کی سزا یہاں پر سنائی ہے. مومن اس کا اپوزٹ ہوتا ہے. مومن سامنے والے کی ضرورت پر اپنی نیڈ کو پیچھے کر دیتا ہے. آپ کبھی سوچیں، اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر ہم سب سوچیں، اس وقت ہمارا یہ حال نہیں ہے کہ ہمارے سامنے کوئی ضرورت مند، کوئی بیمار، کوئی اللہ نہ کرے 4th اسٹیج کینسر کا پیشنٹ، کسی کے کڈنی فیل ہو گئے، کوئی ڈائلسس پر ہے، کوئی تھیلیسیمک ہے، کسی کے گھر کے اندر اس وقت جو ہے وہ کھانے کو کچھ نہیں ہے، کسی کی جو ہے وہ چھت گرنے کے اوپر آتی ہے اور سیمنٹ گرتا رہتا ہے اور نیچے اس کے بچوں کے اوپر رات میں سیمنٹ گرتا ہے اور اس کے بچے کے سر پھٹ جاتے ہیں. میں آپ کو یہ کہانیاں نہیں بتا رہی ہوں، دیز آر ریئل لائف ایونٹس جو ہو رہے ہیں ہمارے آس پاس. لوگوں کے گھروں میں 3 بچے ہیں. اگر اللہ تعالیٰ نے ان کو اسپیشل بنایا ہے، ان کی بیماریوں پر ہزاروں روپے مہینے کے خرچ ہو جاتے ہیں، سو ہمارا کام ہے کہ ہم ڈھونڈیں ایسے لوگوں کو. گو اینڈ فائنڈ سچ وائٹ کالر پیپل جو کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے ہیں. یہ مومن ہے. الذی جمع مالا وعددا کا اپوزٹ وہ کیا کرتا ہے؟
جو شوق والا ہوتا ہے وہ تو جمع کر کر کے رکھتا ہے، اپنا ایسٹ کانسٹنٹلی لسٹ وائز بڑھاتا جاتا ہے. اینڈ آن دا کنٹراری جو مومن ہوتا ہے، قرآن کہتا ہے وہ تو کسی ضرورت مند کی ضرورت کو سن کر اپنی نیڈ کو پیچھے کر دیتا ہے. اٹس ناٹ ایزی. ہم اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر دیکھ لیں. ایک طرف میرے بچے کی خواہشات ہیں جو ختم ہونے کا نام نہیں لیتی ہیں. PS5 چاہیے. اب PS5 پاکستان میں نہیں ملتا تو دنیا کے کسی بھی ملک سے منگا کر دیں. بیسٹ لیپ ٹاپ چاہیے، بیسٹ ٹیبلٹ چاہیے، بیسٹ PC چاہیے، بیسٹ ہینڈ بیگس. اب بلا مبالغہ آپ میں سے میجورٹی بہنیں اس بات کو سمجھیں گی کہ جب سے آن لائن شاپنگ سسٹم شروع ہوا ہے، پہلے تو یہ ہوتا تھا نا کہ اچھا بھائی آپ بیٹھ کر گاڑی میں جائیں گے تو شاپنگ کریں گے، دین اچھا بیٹا ہم جب جائیں گے تو لے لیں گے. اور جب ہم جاتے تھے تو ظاہر ہے اب مروت کے اندر اماں نے 3 چیزیں دلا دیں تو چوتھی چیز مانگتے ہوئے بچے کو بھی ذرا ہیسیٹیشن ہوتی تھی. بٹ ابھی جب سے آن لائن سیٹ اپ آیا ہے، گھر کا ہر انسان جس کا جب دل چاہتا ہے وہ جو چیز آرڈر کرنا چاہتا ہے وہ آرڈر کرتا ہے، اور ہر دن آرڈر کرتا ہے، اور دن میں 3 آرڈر آتے ہیں اور کسی کو کوئی فکر نہیں ہے. دس از ایکچولی شوہن حالے انٹینس گریڈ. ایک ایک بچے کے پاس 4 اسکول بیگس ہیں، 6 پینسل باکسز ہیں، کئی 100 کپڑے ہیں، کئی 100 ڈریس شرٹس ہیں، کئی 100 اینگل کے پتہ نہیں کس طرح کے کھلونے اور گیجٹس اور جوتے اور بیگز اور سب کچھ ہیں. نو وے وی آر اسٹاپنگ آور سیلف ان دا لمیٹیشنس. اور مومن کسی کی ضرورت کو سن کر اپنی ضرورت کو پیچھے کر دیتا ہے. یہ تھے مومن. آپ سب نے بچپن سے وہ واقعہ سنا ہے انصاری صحابی کا کہ ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مغرب کے وقت مدینہ کے معاشرے میں کچھ ایک شخص کے لیے فرمایا کہ کون میرے مہمان کی آج رات مہمان نوازی کرے گا. میں آپ کو صرف مفہوم بتا رہی ہوں. تو ایک انصاری صحابی نے اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں ہاؤ آئی کین جسٹ ریجیکٹ دس آفر. حالانکہ اس وقت اور صحابہ موجود تھے اور بہترین سے بہترین مال رکھنے والے صحابہ موجود تھے. ہم سوچ سکتے ہیں یہ صحابی انصاری صحابی جن کی کیپیسٹی ہمیں نظر آتی ہے، انہوں نے آگے بڑھ کر کہا یا رسول اللہ آپ کے مہمان، میں ان کی مہمان نوازی کروں گا. اور یہ اپنے گھر ان کو لے جاتے ہیں، اور جب یہ ان کو اپنے گھر لے کر جاتے ہیں سسٹم کیا ہوتا ہے کہ اپنی بیوی سے پوچھتے ہیں کہ کھانے میں کیا ہے. وہ کہتی ہے صرف اتنا کہ بچے کھانا کھا لیں. آپ امیجن کریں آپ کا بچہ بھوکا ہے اور اس کے کھانے کا وقت ہونے والا ہے اور گھر میں صرف اتنا کھانا ہے اور آپ کے ساتھ ایک مہمان آ جاتا ہے. آپ کیا کہیں گے؟ مہمان کو کھانا کھلا دو اور بچے کو بھوکا سلا دو. آپ کا اور میرا وہ مائنڈ سیٹ ہے ہی نہیں. ہم ایمان کے اس لیول پر ابھی آئے نہیں. آپ ان صحابی کا بھی ایمان دیکھیں اور ان خاتون صحابیہ کا بھی ایمان دیکھیں. کہتے ہیں اللہ کے رسول کا مہمان ہے میرے ساتھ. ایسا کرنا تم دسترخوان لگانا اور جب تم کھانا رکھ دو تو جو بچوں کے حصے کا کھانا ہے وہ مہمان کی پلیٹ میں ڈال دینا. اور جب مہمان کی پلیٹ میں ڈال دو نا تو پھر دیا بجھا دینا، چراغ بجھا دینا. اور پھر جب تک نہیں آن کرنا جب تک میں نہ کہوں، تاکہ جب کیا ہو کہ جب تک وہ مہمان کھانا کھا لے اس کو لگے ہم سب کھانا کھا رہے ہیں. اور بچوں کو بہلا کر سلا دینا. یہ ہے وہ صحابی جو اپنے پیٹ کو کاٹ کے، اپنی اولاد کے پیٹ کو کاٹ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان کی خاطر تواضع کرتے ہیں. اور جب صبح اللہ کے رسول مسجد آتے ہیں تو صحابہ سے فرماتے ہیں کہ اللہ نے رات میں، حدیث کا مفہوم آتا ہے اللہ تعالیٰ رات میں تم میں سے ایک کے عمل پر مسکرائے. ہم تو سوچ نہیں سکتے کہ اللہ ہمارا نام لے کر مسکرائے. ہمارے تو عمل اس قابل نہیں ہیں، ہماری تو نمازیں اس قابل نہیں ہیں، ہمارا تو قرآن پڑھنا اس قابل نہیں ہے. ایک صفحہ اچھی تجوید سے پڑھتے ہیں تو آدھے صفحے کے اوپر منہ تھک جاتا ہے، تیز تیز پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، بغیر مدود کو سٹریچ کیے بغیر پڑھنا شروع کر دیتے ہیں. تیز تیز نماز پڑھیں گے، جلدی جلدی سجدہ کریں گے، بس تراویح پڑھ لوں اور پھر جا کر لیٹوں گی اور پھر موبائل فون کھول کے دیکھوں گی کس کے میسیجز آئے ہوئے ہیں. یہ ہم ہیں اور یہ ہمارا حال ہے. اور اس حال کے اندر ہم اللہ سے جنت الفردوس مانگتے ہیں تو ہمیں تو شرم آنی چاہیے.
اور تھوڑا سا عمل بہتر ہو جانا چاہیے. ہاں ہم صحابہ جیسے ایمان پر نہیں پہنچ سکتے, لٹرلی نہیں پہنچ سکتے, ہمارا ایمان بہت کمزور ہے, لیکن ہم کوشش تو کر سکتے ہیں اس راستے پر چلنے کی. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس رات کے بعد صبح مسجد آتے ہیں اور اپنے صحابہ سے فرماتے ہیں کہ تم میں سے ایک کے عمل پر رات میں اللہ تعالیٰ مسکرائے کہ اس نے مہمان کی بہترین مہمان نوازی کی, اور سورۃ الحشر کی آیت نمبر 9 نازل ہوتی ہے جس کے اندر آتا ہے وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. یہ وہ لوگ ہیں مومنین جو دوسروں کو پریفرنس دیتے ہیں, چاہے خود ان کے اوپر پاورٹی ہو, چاہے خود غربت کا شکار ہوں, لیکن وہ دوسروں کی مدد کرتے ہیں. آپ آج بھی دیکھ لیں اس اسٹریٹا کے اوپر, ہم جیسے لوگوں کے دل نہیں بڑے ہوتے ہیں, ہمارے اندر اعلیٰ ظرفی نہیں ہوتی ہے, اللہ ماشاء اللہ, ہاں ہیں اللہ کے نیک بندے, پیسے والے اور بہت اللہ کے راستے میں خوش دلی کے ساتھ خرچ کرنے والے, کل ہم نے اس پر بات کی تھی. لیکن جنرلی ہم کیا دیکھتے ہیں, ہم جیسے لوگوں کے دل بڑے نہیں ہوتے ہیں. ہمارے بچوں نے آرڈر کر کے کھانا منگوایا, اسی وقت بیل بج گئی, اسی وقت مہمان آ گئے, بچے فوراً کمرے میں اپنا آرڈر لے کر بھاگ جاتے ہیں. ہم سے نہیں کہنے گا, ہم نہیں دے رہے, ہم نے برگر منگایا, ہم نے اسٹیک منگایا, ہم نے پیزا منگایا, ہم نہیں دے رہے. یہ ہمارا حال ہے. ہم اس دور کی بچپن کو دیکھ چکے ہیں جب ہمارے گھروں میں مہمان آیا کرتے تھے تو خوش دلی کے ساتھ ہماری مائیں جو گھر میں ہوتا تھا میز پر سجا دیا کرتی تھی, اور یہ ان کی محبت ہوتی تھی, یہ ان کا خلوص ہوتا تھا, یہ مال کو گن گن کر نہ رکھنا ہوتا تھا ان کا. یہ نہیں کہ مہمان آ گئے, فریزر بھرا ہوا ہے اور سامنے جو ہے وہ ایک ڈرنک کا گلاس رکھ کے, اللہ اللہ خیر سے اللہ معافی تلافی, اچھا جی آپ تو فون کر کے نہیں آئے تھے نا, تو اب تو ہمارے پاس آپ کو سرو کرنے کے لیے کچھ ہے بھی نہیں اس وقت. یہ ہمارا حال ہو گیا. تو ظاہر ہے بچے ہماری غلطیوں کی میگنیفائڈ فارم ہے. اللہ تعالیٰ مسکرائے ایک صحابی کے اس عمل پہ کہ انہوں نے اپنے آپ کو بھوکا رکھا, اپنے بچوں کو بھوکا سلا دیا, اور اللہ نے کہا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. اللہ کے نیک بندے تو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے ہوتے ہیں, اپنے بھائی کی, اپنے مسلمان بھائی کی, اپنے انسان کی ضرورت کے اوپر اپنی ضرورت کو پیچھے کر دیتے ہیں. اپنی خواہش تو دور کی بات, اپنی ضرورت کو پیچھے کر دیتے ہیں. اور آج بھی آپ کو اس اسٹریٹا کے اوپر, جہاں بظاہر جس کو ہم غربت کہتے ہیں, آپ کو بڑے دل کے لوگ نظر آئیں گے. زندگی کی کم آسائشوں کے باوجود مسکرانے والے, شکر کرنے والے, مہمانوں کے لیے اپنے دروازے کھولنے والے, ان کو انٹرٹین کرنے والے, ان کے سامنے بہترین مہمان نوازی کرنے والے. آج بھی کم نعمتوں والے مسکراتے ہیں, اور لگژریز میں رہنے والے ہر وقت منہ بسور کے کسی کونے میں بیٹھے رہتے ہیں. کیا ہو گیا بھائی؟ ڈپریشن. کیا ہو گیا بھائی؟ اینگزائٹی. کیا ہو گیا بھائی؟ بہت سخت دل گھبرا رہا ہے, بہت سخت دل گھبرا رہا ہے. یہ ہماری بیماریاں ہیں. کبھی سوچا ہے ہم نے؟ میں مانتی ہوں یہ مینٹل النیسز ہیں, لیکن یہ مینٹل النیس آپ کی میڈ کو کیوں نہیں ہوتی ہے؟ یہ مینٹل النیس لوور اسٹریٹا پہ کیوں نہیں ہوتی ہے؟ یہ مینٹل النیس باہر مزدور جو کام کر رہا ہے اس کو کیوں نہیں ہوتی؟ اس کو ڈپریشن کیوں نہیں ہوتا؟ وہ کیوں نہیں دل منہ بسور کے کسی کونے میں بیٹھ جاتا سارا دن کہ میرے بات کرنے کو دل نہیں کر رہا, اور اماں کوئی بات پوچھ لیں تو کاٹنے کو اولاد دوڑتی ہے, اور اس کے بعد جسٹیفیکیشن کیا ہوتی ہے؟ آپ کو نہیں پتا ہاؤ مینٹلی ڈسٹربڈ آئی ایم. دس از ہیپننگ ان آر ہومس. جتنی لگژری ہے اتنا چڑچڑا پن ہے, جتنی ہورڈنگ ہے سامان اور مال کی اتنی بے برکتی ہے, جتنی آسائشیں ہیں اتنا ذہن بے چین ہے. مسکرانا تو دور کی بات, ہم تو تمیز سے بات کرنا بھول گئے. سیدھے منہ گھر والے ایک دوسرے سے بات نہیں کرتے, بات ہوتی ہے تو لڑائی کی ہوتی ہے, بات ہوتی ہے تو غصے پر پہنچتی ہے, بات ہوتی ہے تو چڑچڑاہٹ سے ہوتی ہے, بات ہوتی ہے تو تانے دے کر ہوتی ہے, بات ہوتی ہے تو کمپلیننگ ایٹیٹیوڈ سے ہوتی ہے. الذی جمع مالا وعددہ کی بے برکتیاں نظر آتی ہیں, کلیئرلی نظر آتی ہیں. جن کے پاس کم ہے وہ کم پر بھی خوش ہیں, مسکراتے ہیں, اور جن کے پاس بہت ہے ان کا حال یہ ہوتا ہے کہ اگر ان کا خریدا ہوا میکسیمم لیول کا سٹاک شیئر تھوڑے سے پوائنٹس میں نیچے آ جائے تو پورا ہفتہ پورے گھر پر چنگھاڑتے رہتے ہیں, فٹس پڑتے رہتے ہیں.
یہ وہ ذہنیت ہے جو الذی جمع مالا وعددا کے اندر ہے. عددا کا پرابلم انسان کی زندگی میں بے برکتی آ جاتی ہے. انسان کانسٹنٹلی کنزیوم کرنے کے چکر میں ہوگا. کنزیوم کرنا، کنزیومنگ. ہاں ہم دنیا میں رہتے ہیں، ہم زندہ انسان ہیں، کنزمپشن بھی ضروری ہے، ظاہری بات ہے، نعمتوں کو استعمال تو کرنا ہوگا، لیکن کنزمپشن بری نہیں ہے اپنی ذات میں، بالکل جیسے مال برا نہیں ہے اپنی ذات میں. لیکن یہ کنزمپشن، یہ کنزیومنگ کس کاسٹ پر ہو رہی ہے، دیٹ کاؤنٹس. عددہ کے اندر کیا ہے کہ ایک انسان کا دماغ الجھا رہتا ہے ہر وقت اپنے ایسٹس کے اندر، ہر وقت ان کے اپ اینڈ ڈاؤن ہونے کی فکر. کسی انسان کے چہرے پہ میں مسکراہٹ کیسے لا سکتا ہوں اس کی فکر نہیں ہے. اپنے گھر والوں کے ساتھ بھی چڑچڑا اس لیے کہ بزنس میں نقصان ہو گیا. اپنے گھر والوں سے سیدھے منہ بات نہیں ہے اس لیے کہ مجھے کلائنٹیج نہیں مل رہا اچھا والا. یہ حالت کانسٹینٹلی، اور پھر ڈسٹربنس اور ذہن پریشان اور اینٹی ڈپریسنٹس اور بیماریاں اور مینٹل النیسز. کیا ہے یہ؟ میں بتاؤں. سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 275 الذی جمع مالا وعددا کی دنیاوی تصویر دکھا رہے ہیں. وہاں تو بتایا نا کہ جو زندگی میں مال جمع کرتا رہتا تھا اس کے لیے آخرت میں ویل ہے. وہ زندگی میں جو کرتا تھا، یہ جو اس کے اوپر سٹریس لیولز آتے تھے، یہ کیسے آتے تھے؟ سورۃ البقرہ آیت نمبر 275 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذین یأکلون الربا، وہ لوگ جو ربا کھاتے ہیں، سود پر کاروبار کرتے ہیں، جن کو حلال حرام کی فکر نہیں ہوتی، جن کو رشوت دیتے ہوئے دل خوف سے کانپ نہیں جاتے، جو اپنی حد تک رزق حلال کمانے کی کوشش نہیں کرتے. الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس. ان کی حالت ایسے ہوتی ہے کہ جیسے ہر ایک منٹ کے بعد شیطان ان کو پوک کر کے جاتا ہے، ہر وقت ٹچ کر کے جاتا ہے ان کو. ایموشنلی ریئیکٹ کرنے والے لوگ، کانسٹینٹلی ایموشنلی ریئیکٹ کرنے والے لوگ، شیطان ان کو پوک کر رہا ہوتا ہے نا. یہ عددہ کا دنیاوی نقصان ہے، عددہ کا امپیکٹ ہے. انسان ایموشنلی ڈسٹرب رہتا ہے، ایموشنلی ڈسٹرب ہوگا تو سائیکولوجیکل امپیکٹ آئے گا، سائیکولوجیکل امپیکٹ آئے گا تو مینٹل النیسز آئیں گی، اسٹریس آئے گا، ڈپریشن آئے گا، دل کا بوجھل ہونا، دماغ کا تھکا ہوا. کتنا کامنلی ہم بولتے ہیں میرا دماغ تھک گیا ہے، میرا دل بھاری ہے، میرا دل بوجھل ہے، میرا کسی سے بات کرنے کو دل نہیں کر رہا. یہ کیا ہے؟ یہ غلط ناجائز مال کے گھر میں آنے کی بے برکتیاں ہیں. لکھ لیں، کہیں نہ کہیں گڑبڑ ہے. حلال رزق گھر میں ہونا تو جو برکت ہے وہ آپ کو ان سب چیزوں کے ساتھ نظر آتی ہے. یہ کانسٹنٹ چڑچڑاپن الذی جمع مالا وعددا کی دنیاوی تصویر ہے. اور اللہ تعالیٰ نے سائملٹینیسلی اپنے اس کلام سے ہمیں مفہوم المخالفہ میں مومن کا مائنڈ سیٹ سکھا دیا ہے. مومن مال سے محبت نہیں کرتا، وہ مال کو رب کے دیے ہوئے ہی طریقہ کار پر کنزیوم کرتا ہے. دیکھ لیں مومن کی مثال. بہترین مالدار آپ نے دو کل دیکھے تھے صحابہ رسول میں سے، اور آج اللہ کے نبی دیکھ لیں حضرت سلیمان علیہ السلام. ظاہری بات ہے بہت سے ریسورسز کی کنزمپشن تھی، بٹ ان اے ویری بیلنسڈ اینڈ اوبیڈینٹ وے، تو برکت ہی برکت تھی. آپ دیکھ لیں سورۃ کہف میں پڑھتے ہیں ذوالقرنین، بہترین مال رکھنے والا، بہترین اطاعت کرنے والا اللہ کی بادشاہ. A wonderful combination of power and obedience، حضرت سلیمان اور ذوالقرنین. اور یہ مومن کی اسٹریٹجی کے اپوزٹ ہے جو سورۃ الہمزہ میں آیا ہے. وہ جو بس کنزیوم کرتا رہتا ہے ایٹ اینی کاسٹ. مومن کیا کرتا ہے؟ مومن کرتا ہے اپنے مسلمان بھائی یا کسی انسان کی ضرورت کے لیے اپنی ضرورت کو پیچھے کر دیتا ہے. کیا ہے اس وقت ایک انسانیت کا معاملہ کہ اگر ایک ملک کے اندر پینڈیمک آؤٹ آف کنٹرول ہو رہا ہے تو آپ اپنی ایکسٹرا ویکسین اٹھا کر ان کو دے دیں. بٹ نہیں، ہورڈنگ مائنڈ سیٹ، ہورڈنگ ویکسین. ہم اس ملک کو کیوں دے دیں جبکہ ہمیں ضرورت ہو سکتی ہے کل کو، 10 سال کے بعد، 5 سال کے بعد، 6 مہینے کے بعد، 1 سال کے بعد. یہ ہے ہورڈنگ مائنڈ سیٹ. اور مومن کے پاس 4 بھی کھجوریں ہوتی ہیں تو 2 کھجوریں صدقہ کرنے کو تیار ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے سورۃ آل عمران آیت 134 میں مومن کی حالت بتائی ہے الذین ينفقون فی السراء والضراء.
those who spend in time of plenty and in time of hardships. खर्च करने वाले अल्लाह के रास्ते में, लोगों की जरूरतें पूरी करने वाले, और जो खुशी आपको किसी इंसान के चेहरे पर मुस्कुराहट लाकर मिलती है. You and I are finding happiness in our wealth. It's not in our wealth. ये तो दूसरे की जरूरत पूरी करके मिल जाती है. जो किसी के चेहरे पर आप उसकी जरूरत पूरी करके खुशी लाते हैं, जो दुआ वो दिल से देता है, वो सीधी अल्लाह के अर्श पर जाती है और आपकी जिंदगी में बरकत लाती है. सदका करने वाला मोमिन अपने पास 2 खजूरें भी होती है तो 1 खजूर सदका कर देता है. मोमिन वो जो रमजान का इंतजार नहीं करता, बस सदका करूंगा तो रमजान में करूंगा. देखें, सदका खैरात ये एक ही कैटेगरी के हैं. आपका जो फर्ज सदका है वो ज़कात के अंदर आता है. सही. सो रमजान का इंतजार नहीं करते. खैर अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त हम रमजान में हैं, तो जितनी आप अल्लाह की रहमत से अल्हम्दुलिल्लाह सदका कर सकती हैं आप सदका कीजिए. हाँ, नेकियां मौके ढूंढ कर करना भी अच्छा है, और बगैर किसी मौके के भी नेकी करना अच्छा है. अब तो 24/7 अब तो होता है. वो अल्लाह के रास्ते में खर्च करने का मौका खुद ही ढूंढ लेता है. इसी आयत से आप देखें, उस मफहूम को अपनाएं कि एक रूटीन बना लें सदका करने की, और रमजान से इस माइलस्टोन को शुरू करें. एक रूटीन बनाएं और फिर आप देखें कितना सुकून मिलेगा आपको. रात में नींद आने के लिए आपको स्लीपिंग पिल्स नहीं चाहिए होंगी. दौड़ दौड़ कर आपको थेरेपी सेशंस के लिए साइकाइट्रिस्ट के पास नहीं जाना होगा. जाने में बुराई नहीं है. जाहिर है एक बीमारी आएगी तो आप उसका इलाज करेंगी, बट आई वुड रियली लाइक, और मुझे पता है अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की रहमत से ऐसे हमारे पास साइकाइट्रिस्ट मौजूद हैं जो लोगों को अल्लाह से जोड़ देते हैं. अदरवाइज अगर आप ग्लोबल लेवल पर ये पूरा सिनारियो देखें तो इसमें तो आपको एक तरह का हैंडीकैप कर देते हैं मेजॉरिटी साइकाइट्रिस्ट, बिकॉज दे लीव यू इन द रियलिटी यू आर एक्चुअली. उनके पास तो लाइसेंस नहीं है इस चीज का कि वो आपको अल्लाह से जोड़ देंगे या आपकी गलत चीज को आप में से रेक्टिफाई करने की कोशिश करेंगे. नहीं, वो तो आपको देन एंड देयर की बेसिस के ऊपर थोड़ी देर का रिलीफ दे देंगे. देन यू विल बी नीडिंग देम अगेन, and then you have to pay for their session and you have to sit with them. They will give you their time with money. मैं इसके ऊपर कोई डिस्कशन नहीं करना चाह रही हूँ. पर्सनली फ्रैंकली मुझे लगता है कि मुझे नहीं पता, आई माइट बी रॉन्ग, लेकिन मुझे अपने एंड से जब मैं जिसको दीन के साथ अटैच करती हूँ तो मुझे फीलिंग्स बिल्कुल ऐसी आती है कि इट्स लाइक कि एक इंसान अपने दर्द को मुझसे डिस्कस करने के लिए आ रहा है, एंड आई एम कैशिंग दैट सिचुएशन. मैं उसके दर्द की सिचुएशन को कैश कर रही हूँ और मैं उससे पैसे लेकर उसकी बात सुन रही हूँ. आई नो देयर इज नो हार्म, बिकॉज मैं सिर्फ आपको एक अपने लेवल पर एक बात बता रही हूँ. मैं ये नहीं कह रही कोई हलाल हराम की बात नहीं कह रही. डेफिनेटली इट्स अलाउड. दैट्स व्हाई ग्लोबली जो है वो कोई वैल्यू स्ट्रक्चर पॉइंट ऑफ व्यू से वो कोलैप्स नहीं करता है कि कोई साइकाइट्रिस्ट सेशंस के लिए पैसे लेता है. बट मैं ह्यूमन लेवल पर बात कर रही हूँ. मुझे अपनी फीलिंग्स ये आती हैं कि एक इंसान अपना दुख, तकलीफ, दर्द, अजियत, निहायत टॉर्चर की फीलिंग्स, निहायत इमोशनल ट्रॉमा आपके सामने डिस्कस कर रहा है, एंड यू आर कैशिंग द सिचुएशन. ठीक है, मैं आपसे सेशन के 6,000 रुपीज लूंगी या लूंगा या 8,000 लूंगा या 5,000 लूंगा, एंड देन यू हैव टू कम अगेन टुमारो और नेक्स्ट वीक सो दैट आई कैन अर्न मोर मनी थ्रू यू, थ्रू योर पेन, थ्रू योर ट्रॉमा, थ्रू योर सो मच इमोशनल डिस्ट्रेस. It seems very odd to me, very odd to me. मैं ह्यूमन लेवल के ऊपर सिर्फ अपनी अप्रोच रखते हुए बात कर रही हूँ. एक सहाबिया आती हैं जिनका नाम आता है उम्मे बुजैद. उम्मे बुजैद, ये आपके सामने उम्मे बुजैद की मिसाल मैं सिर्फ इसलिए रख रही हूँ कि ताकि हम अपनी डेली लाइफ में सदका करने वाले बन जाएं. Yes, we have mental illnesses due to so many factors of technology. इस वक्त नेमतों में रहने वालों का लाइफस्टाइल, उनकी अप्रोच और उनके माइंडसेट को ऐसे इम्पैक्ट कर रहा है कि हमारे अंदर जमा मालन व अद्ददा की तस्वीर डिप्रेशन की शक्ल में नजर आ रही है. सो द बेस्ट वे टू स्टार्ट, आप अगर अपने आप को कुरान की क्लासेस से जोड़ सकती हैं, अटैच योरसेल्फ विद द कुरान क्लासेस, अटैच योरसेल्फ विद द पीपल दोज are able to connect you with the Rabb. Go to psychiatrist अगर आपकी सिचुएशन इस वक्त ऐसी है कि आप जो हैं वो जिंदगी में डे टू डे बेसिस पर एक स्मूथ पेस पर सरवाइव नहीं कर पा रहे हैं. बट अडॉप्ट वन थिंग इन सारी चीज़ों के साथ,
الذی جمع مالا وعددا کی ہی تصویر کا امپیکٹ ہے جو ہماری زندگیوں میں اس بیماری کی شکل میں آ رہا ہے. سو بجید کے مثال سے میں آپ کو کہوں گی کہ اگر آپ کو یا آپ کے گھر میں آپ کے بچوں کو یا آپ کے ہسبینڈ کو یا ایکس وائی زیڈ کسی کو بھی یا آپ کو ڈپریشن اور اسٹریس لیول یا انگزائٹی لیول محسوس ہوتا ہے, پلیز پلیز start giving sadaqah on regular basis. I'm sorry, I know I'm going so fast. لیکن یہ سب وہ چیزیں ہیں جو آپ لوگوں کو معلوم ہیں. I'm just trying to connect with this الذی جمع مالا وعددا. سو بجید روایت کرتی ہیں کہ انہوں نے ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا, ان سے سوال کیا کہ ایک غریب میرے دروازے پر آیا تھا, مگر انفارچونیٹلی اس وقت میرے پاس اس کو دینے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بجید سے فرمایا اِلَّمْ تَجْدِي شَيْئًا تُخْطِينَهُ إِيَّاهُ إِلَّا ظِلْفًا مُحْرَقًا فَادْفَعِيهِ إِلَيْهِ فِي يَدِهِ. سنن ترمذی کی حدیث ہے, آپ نے فرمایا اگر کچھ بھی تم کو ملے تمہارے گھر میں سے نیکسٹ ٹائم کے لیے سوائے ایک روٹی کا ٹکڑا ہو, ایک روٹی کا ٹکڑا, ناٹ اے کمپلیٹ روٹی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تمہیں اپنے گھر میں کچھ بھی نہ ملے سوائے اس کے کہ تمہارے ہاتھ میں ایک روٹی کا ٹکڑا ہو, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَادْفَعِيهِ, تو وہ بھی دے دو. سو صدقہ کرنا شروع کریں, ہماری زندگیوں سے پریشانیاں ٹلنا شروع ہو جائیں گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری کی حدیث میں آتا ہے, اور یہ صدقہ جتنا ہم کرتے ہیں ہم کنزمپشن جمع مالا وعددا کی کیٹیگری سے بھی باہر آنے لگ جاتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر الصدقۃ ما کان عن ظہر غنى وابدأ بمن تعول. کتنی پیاری بات ہے. آپ نے فرمایا انسان کا بیسٹ صدقہ وہ ہے جو وہ اس وقت کرتا ہے جب وہ انڈیپینڈنٹ ہوتا ہے. کیا مطلب ہے اس بات کا؟ سچ اے بیوٹیفل تھنگ اینڈ ریلیٹیبل ٹو ویمن رائٹ ناؤ. آپ نے فرمایا اسٹارٹ بائی اسپینڈنگ آن یور ڈیپینڈنٹس, یعنی تمہارا بیسٹ صدقہ وہ ہے جو تم اس وقت کرتے ہو جب تم انڈیپینڈنٹ ہو. میں کس اینگل سے کہہ رہی ہوں خواتین کو؟ اکثر خواتین کو شوہر کے مال سے صدقہ کرنے کا بڑا دل کرتا ہے, بڑا دل کرتا ہے, بے چین ہوتی ہیں بس اپنے میاں کے پیچھے. بھائی آپ کو پتا ہے بڑا اجر ہے, مصیبتیں ٹلتی ہیں, پریشانیاں جاتی ہیں, سٹریس لیول کم ہوتے ہیں, پلیز مجھے صدقہ کرنے دیں, پلیز مجھے صدقہ کرنے دیں. مگر یہی خاتون جن کی ہر وقت خواہش ہوتی تھی کہ شوہر کے مال سے یہ اپنے آپ کو جو ہے وہ فوراً صدقہ کرنے کی طرف لے کر آئیں, انہی خاتون کو جب ان کے والد کی جائیداد ملے گی یا یہ اپنا ارننگ خود کرنا شروع کر دیں گی یا یہ اپنا بزنس شروع کر دیں گی اور اپنا مال کمانا شروع کر دیں گی, اب صدقہ کم اہم اور ضروریات میگنیفائڈ اور سیونگز بہت اہم ہو جائیں گی. یہی ہوتا ہے نا ہمارے ساتھ. میری آپ کو ریکویسٹ ہے برائے مہربانی چوری کر کے شوہر کے والیٹ سے اس کی اجازت کے بغیر پیسے نکال کر صدقہ کرنے سے پرہیز کیجیے. خود اپنی جو کوشش کر کے ضرورت کو آپ اپنی کم کر کے جو صدقہ کر سکتی ہیں, چاہے ایک کھجور ہو, میں کہتی ہوں چاہے ایک چاول کا دانہ ہو, ایک چاول کا دانہ اللہ اس کو بڑھا کر کتنا میگنیفائڈ کر دے گا, ہم تو جانتے بھی نہیں اس کے کرم کی انتہاؤں کو. مگر شوہر کے والیٹ سے پیسے چرا کر صدقہ کرنے چلیں بیگم صاحبہ, ڈونٹ ڈو دس. اپنی ضرورت کم کیجیے, اپنا خرچہ کم کیجیے, اپنے 2 جوڑے کم کر لیجیے اور پھر ان 2 جوڑوں سے آپ صدقے جو پیسہ بچتا ہے اس سے صدقہ کر دیجیے. اپنا کوئی پرانا جوڑا صدقہ کر دیجیے, اپنی کوئی جولری آرٹیفیشل آپ صدقہ کرنا چاہ رہی ہیں وہ کر دیں, آپ گولڈ کی صدقہ کرنا چاہ رہی ہیں آپ وہ کر دیجیے. آیت 2 کا ایگزیکٹ اپوزٹ اللہ ہم سے ایکسپیکٹ کرتا ہے. اللہ نہیں چاہتا الذی جمع مالا وعددا ہم بن جائیں, ہم تو گن گن کر رکھتے ہیں. آیت 2 میں تو وہ کریکٹر بالکل اپوزٹ ہے جو اللہ ہم سے چاہ رہا ہے, بالکل اپوزٹ. جو ڈیسنٹ انسان ہوتا ہے وہ ہمیشہ گیونگ اینڈ پر ہوتا ہے. آپ مجھے ایک بات بتائیں, مان لیا کچھ لوگوں نے کہا کہ جی شوہر کے والیٹ سے لے سکتے ہیں, ہاں, از اٹ اے ڈیسنٹ ایکٹ؟ اٹس ناٹ اے ڈیسنٹ ایکٹ. اللہ شوہروں کو اپنی بیویوں کی ضروریات اور خواہشات بھی کسی لیول تک رزق حلال میں پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے, لیکن دس از ناٹ اے ڈیسنٹ ایکٹ. اللہ آپ کو غنی کرے گا جب آپ اپنے آپ کو حلال پر اور جائز پر کنفائنڈ رکھیں گے.
اللہ بہت دیتا ہے، لیکن نیتوں کی تو اجر ملتے ہیں، اور جو نیتوں کے اجر، اچھی نیتوں کے اجر ملتے ہیں اس میں برکت ہوتی ہے، وہ ساتھ میں بیماریاں، لڑائیاں، نافرمانیاں، جھگڑے، شکایتیں، کھچ کچ، کانسٹنٹ ڈپریشن، سٹریس یہ نہیں لے کر آتا. برکت والے مال میں خیر ہوتی ہے. سو بی ایٹ دا جنرس اینڈ، دس از ریکوائرڈ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق صدقہ کرنے والا رات بھر عبادت میں کھڑا ہونے والے کے برابر ہے. ہاں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس نے فرض نمازیں نہیں پڑھی. رات بھر کی عبادت مطلب تہجد، نوافل. ایک رات بھر نوافل پڑھتا ہے اور ایک فرض نماز کے ساتھ ساتھ بس صدقہ بہت کرتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق دونوں کا اجر برابر. صدقہ کرنے والا کنٹینیوسلی ایک حدیث کے مفہوم کے مطابق روزہ، نفلی روزے رکھنے والے کی طرح ہو جاتا ہے. ایک انسان رمضان کے علاوہ مستقل ہر پیر جمعرات کا روزہ رکھتا ہے. ایک انسان صرف رمضان کے روزے رکھتا ہے لیکن پورا سال صدقہ کرتا ہے. دونوں کا اجر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا برابر. آپ نے فرمایا، حدیث کا مفہوم آتا ہے، صدقہ کرنے والا مجاہدین کی لسٹ میں آ جاتا ہے. اور اس کا انسینٹیو کیوں دیا؟ اس لیے کہ مجاہدین کو جنت میں پہلے بھیجا جائے گا. تو جیسے مجاہدین، اللہ کے راستے میں شہید ہونے والے، محنتیں کرنے والے، اپنے گھروں کو چھوڑ کر اللہ کے دین کی فکر کرنے والے جب سب سے پہلے جنت میں داخل کیے جائیں گے، تو صدقہ کرنے والوں کو بھی اس گروپ کے ساتھ اٹیچ کر کے جنت میں اوروں سے پہلے داخل کر دیا جائے گا. اور جنت میں پہلے داخل ہو جانا یہ کوئی معمولی ریوارڈ نہیں ہے. روز محشر کی سختیاں ہم سب جانتے ہیں. وہ وقت جب لوگ اپنے پسینے میں ڈوب رہے ہوں گے، لوگ ننگے پاؤں ہوں گے، سورج سروں پر ہوگا، ہیٹ انبیئربل ہوگی، اینڈ ٹیرر ول ریچ ایٹ اٹس پیک. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان الصدقۃ لتطفئ عن اہلها حر القبور. قبروں کی ہیٹ سے بھی یقیناً انسان کو اس کا صدقہ اللہ کی رحمت سے محفوظ رکھے گا. وَإِنَّمَا يَسْتَظِلُّ الْمُؤْمِنُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي ظِلِّ صَدَقَتِهِ. مومنین کا صدقہ قیامت کے دن روز محشر بادل کی شکل میں ان کے اوپر سایہ کرے گا. اور دنیا میں اس کا فائدہ یہ ہے کہ یہ جو آپ کسی بھوکے کا پیٹ بھرتے ہیں، کسی آرگنائزیشن کو آپ جو ہیں وہ فنڈ دیتے ہیں، صدقہ دیتے ہیں، چیریٹی دیتے ہیں، یہ جو آپ کسی کی بھوک مٹاتے ہیں، اصل میں آپ کا صدقہ کسی کی بھوک اور آپ کی مشکل اور آپ کی بیماری ہٹا رہا ہوتا ہے. ہمارا صدقہ ہم پر آنے والی بلاؤں کو روکنے کی ریزن بن جاتا ہے. ہمارا صدقہ بیماری کو دور کرنے کی ریزن بن جاتا ہے. اس صدقے کا اثر اس میڈیسن سے زیادہ ہوتا ہے جو ہم اسپیشلسٹ، ٹاپ اسپیشلسٹ سے لکھوا کر لیتے ہیں. بس ایمان کی اعتماد کی ضرورت ہے. اور اس پینڈیمک میں، اس بیماری کے وقت میں جہاں ایک افراتفری ہو گئی ہے، بی کانسٹنٹ ایٹ دا گیونگ اینڈ. صدقہ دینے والے بنے. جو آرگنائزیشنز آپ کو اوتھینٹک لگتی ہیں اور وہ اپیل کر رہی ہیں، آپ جتنا دے سکتے ہیں، وہ آپ سے لاکھوں میں مانگتے ہیں، آپ چند روپے دے دیں، آپ چند 100 دے دیں. جسٹ گیو یور شیئر. ایک مسجد سے آواز آتی ہے کہ ایک مسجد کا مصلی 75,000 کا ہے. آپ کہیں ہائے اللہ، میں 75,000 بھی نہیں دے سکتی، کتنی مجبور ہوں. کوئی بات نہیں، آپ 700 روپے دے دیں، اللہ زیرو خود ایڈ کر دے گا آگے. آپ دینے والی بنے. ایمان ہونا چاہیے کہ دنیا کا ٹاپ اسپیشلسٹ جو ہے اس کے پاس جانے سے شفا نہیں ملے گی. شفا تو اس کے ہاتھ میں ہے جس کے ساتھ میری زندگی کا ہر معاملہ اٹیچ ہے. آج ایمان کے تھرموسٹیٹ کو بڑھانے کی ضرورت ہے، اشد ضرورت ہے. توکل کریں اس رب پر کہ وہ اس پینڈیمک، اس بیماری، اس وائرس، اس مشکل، اس پریشانی کے تمام شر کو دور کرنے کے خزانے اور طاقت رکھتا ہے. اور ایک مائنڈ سیٹ بنا لیں. آپ بھی نا ڈاکٹر کے بعد ڈاکٹر اور ڈاکٹر کے بعد ڈاکٹر اور ڈاکٹر کے بعد ڈاکٹر کے پاس نہیں بھٹکیں گی. بیکاز جیسے کہتے ہیں نا، جتنے لوگ اتنی باتیں، جتنے منہ اتنی باتیں. the same is the scenario اوور آل میڈیسن فیلڈ کے اندر پوری دنیا میں. جتنے ڈاکٹر اتنی باتیں. سو ایک ڈاکٹر کے اوپر اللہ سے دعا کر کر توکل کر لیں. اور
دعا مانگے اللہ اس ڈاکٹر کو صحیح اسٹریٹجی سکھا دے، اللہ اس ڈاکٹر کو صحیح دوا پرسکرائب کرنے کی توفیق عطا فرما دے، اللہ میں جانتی ہوں شفا دینے والے آپ ہیں، بولتی رہیں کہتی رہیں، بولتی رہے کہتی رہیں، جیسے دن میں 3 مرتبہ ڈوز کھا رہی ہیں، ایسے ہی دن میں ہر 3 مرتبہ ڈوز کھانے سے پہلے اپنے آپ کو بتائیں شفا میرا رب دیتا ہے، شفا اس کے ہاتھ میں ہے، یہ آپ کو شرک خفی سے بچائے گا، ورنہ جو مال جمع کر کر کے رکھتے ہیں وہ پریشانیاں آتی ہیں اور ان کا مال پانی کی طرح بہہ جاتا ہے، یا مال رکھا رہ جاتا ہے، ان کی گریڈ وہیں رہ جاتی ہے اور وہ دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ انگریزی میں کہتے ہیں الذی جمع مالا وعددہ کی خوبصورت تصویر، وہ کہتے ہیں یہ جو عددہ ہے اٹ از دا فوڈ آف گریڈ، constantly consumptions پر رہنا، consuming wealth all the time. This is food of greed. And charity is the food for selflessness, ایمان and خیر۔ قرآن ہمیں انورڈلی اچھا کرنے کی کوشش کر رہا ہے، خیال اچھا ہوگا نا تو باہر کی مشکلیں بھی ہمیں سنبھالنی آ جائیں گی، تھاٹس ہمارے درست ہوں گے تو ہمارا فوکس نعمتوں پر آنا شروع ہو جائے گا۔ آج انسان کو دنیا کی فکر کو قلیل کرنا ہے اور آخرت کی فکر کو طویل کرنا ہے، اور یاد رکھیں اگر اس کا اپوزٹ ہو گیا کہ دنیا کی فکر طویل اور آخرت کا احساس قلیل، اور اسی میں موت آ گئی، موت تو کسی وقت بھی آ جائے گی، اور اسی میں موت آ گئی تو انجام ویل والا ہوگا، ویل لکل ہمزۃ لمزہ الذی جمع مالا وعددہ۔ اور اگلی آیت، آیت نمبر 3 سورت الہمزہ کی خوبصورتی کے ساتھ ہورڈنگ سے کنیکٹ ہو رہی ہے آگے جنرالوجی کی طرف۔ کیا چیز ہے؟ آیت نمبر 3 میں فرمایا یحسب ان مالہ اخلدہ، کیا خیال ہے یہی شخص جو کہ لمزہ ہمزہ کرنے والا تھا، یہی شخص جو جمع مالا وعددہ کرنے والا تھا، یحسب یہ بھی گمان کرتا ہے کہ اس کا مال اس کو امورٹل کر دے گا۔ یہی وہ بلیک گریڈ والا انسان ہے جس کو لگتا ہے اس کا مال اس کو ایٹرنل لائف دے دے گا، چاہے وہ ایٹرنل لائف فزیکل لائف سپین کی ہو یا وہ اس کے بزنس کی شکل میں نام باقی رہ جائے، فیکٹری کا نام باقی رہ جائے، کمپنی کا نام باقی رہ جائے، اس کا لوگو، اس کے نیم پلیٹ، اس کی فیکٹریز، اس کی کمپنیز، یہ سب باقی رہ جائے۔ یحسب ان مالہ اخلدہ، اس لیے نام بنایا تھا۔ اس آیت سے واضح ہو رہا ہے کہ انسان میں ڈیفالٹ پوزیشن ہے کہ انسان ہمیشہ رہنے کی چاہت رکھتا ہے۔ ہم سب انسان چاہتے ہیں، دیکھیں کون چاہتا ہے مجھے موت آ جائے؟ کوئی بھی نہیں چاہتا نا۔ وہ ایک ایکسٹریم کیسز اپنی طرف ہیں کہ انسان کے اوپر حالات کی مجبوری ایسی آئے کہ انسان اللہ نہ کرے کہ تمنا کرے موت کی، لیکن بائی ڈیفالٹ انسان میں ہمیشہ رہنے کی چاہت ہے، and he has a desire to live forever۔ آخر آدم علیہ السلام سے بھی غلطی اسی خواہش کی وجہ سے تو ہوئی تھی، اللہ نے ان کو جنت الابتلا دی تھی، جس کہتے ہیں جس جنت میں آدم علیہ السلام اور بی بی حوا کو رکھا تھا نا، وہ جنت الابتلا تھی، آزمائش کی جنت۔ اور جس جنت میں اللہ تعالیٰ ابن آدم کو روز محشر کے بعد رکھیں گے وہ جنت الخلد ہوگی، ہمیشہ کی جنت۔ سو آدم علیہ السلام سے بھی جو غلطی ہوئی تھی، جو ان کا پاؤں سلپ کیا تھا، وہ کس لیے کیا تھا؟ اسی ہمیشہ رہنے کی خواہش نے۔ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 120 میں آتا ہے فَوَسْوَسَ إِلَيْهِ الشَّيْطَانُ، شیطان نے آدم علیہ السلام کے دل میں کیا خیال ڈالا؟ قَالَ يَا آدم، سنو آدم، هَلْ أَدُلُّكَ عَلَى شَجَرَةِ الْخُلْدِ، کیا میں تم کو ایک ایسا درخت بتاؤں اگر تم نے اس کا پھل کھا لیا نا تم ہمیشہ زندہ رہو گے، امورٹل ہو جاؤ گے، وَمُلْكٍ لَا يَبْلَى، اور تم کو ایسی سلطنت مل جائے گی جس کو کبھی فنا نہیں ہوگی۔ تو آدم علیہ السلام سے بھی غلطی تو ایسے ہی ہوئی تھی نا، اسی دھوکے میں، ہمیشہ رہنے کی ڈیزائر کا دھوکا۔ تو انسان میں ڈیفالٹ زیادہ لمبا رہنے کی چاہت ہے، انسان میں لمبی زندگی کی تمنا اس کے امتحان کے لیے اللہ نے رکھی ہے۔ اللہ نے ہمارے اندر یہ ڈیفالٹ پوزیشن رکھی ہے، یہ تمنا رکھی ہے، اور اسی کا امتحان ہے۔ ہود علیہ السلام نے جب قوم عاد کو ایڈوائز کی تھی، سورۃ شعراء آیت نمبر 129، ایک ہوتا ہے نا انسان کہتا ہے اس کی زندگی لمبی ہو جائے، انسان کہتا ہے میں رہوں نہ رہوں، میرا عالی شان پیلس رہے،
میرا محل, میرا مینشن, میری فیکٹری, میری کمپنی, میرا لوگو, میرے ایڈورٹیزمنٹ, میرے شیئرز, بس یہ باقی رہیں. یہ آج کی بیماری تھوڑی ہے. قوم عاد کی بیماری بھی یہی تھی. ہود علیہ السلام نے ان سے کیا کہا تھا؟ سورۃ شعراء آیت نمبر 129, وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ. یہ تو تم اتنے فورٹریسز اور پیلسز اور محل بناتے ہو, تمہیں کیا لگتا ہے تم ہمیشہ رہو گے؟ یہ جو تم اتنے ہیوج مینشنز بناتے ہو, تمہیں کیا لگتا ہے تم ہمیشہ رہو گے؟ تو یہ آج کے انسان کی بیماری نہیں ہے. بائی ڈیفالٹ سنس دا فرسٹ ہیومن, انسان ہمیشہ لمبی زندگی گزارنا چاہتا ہے. آج بھی آپ دیکھ لیں, ایون مسلم نیشنز کے اندر نیشنل سولیڈیرٹی کی بیسس کے اوپر یہ جو مونیومنٹس بنائے جاتے ہیں, عوام بھوکی مر رہی ہے, مونیومنٹس بن رہے ہیں, لوگ ہوم لیس ہیں, گھر نہیں ہے ان کے پاس, ان کے پیٹ میں 3 وقت کا کھانا نہیں جاتا, بیسک ریکوائرمنٹ ان کے بچوں کی پوری نہیں ہوتی, پینے کا صاف پانی بچوں کو نہیں ملتا, بٹ مونیومنٹس بنیں گے فار نیشنل سولیڈیرٹی. اسی مونیومنٹس کے سامنے آ کے وہ بغیر گھر کے بھوکے لوگ خودکشی کر لیں, حکومت کے کان پر کوئی ٹس سے مس معاملہ نہیں جاتا. حالانکہ یہ جو ٹاور, یہ جو مونیومنٹس, یہ جو سولیڈیرٹی کے کانسیپٹس بنائے جاتے ہیں, نو ون ول لک دا ٹاور ٹو فل دا اسٹمک. لیکن یہ مائنڈ سیٹ ہے تاکہ انسان کا نام زندہ رہ جائے. یہ ڈیزائر ہے انسان میں, یحسب ان مالہ اخلدا, اس کا مال اس کو لمبا رکھے گا, چاہے نام سے رکھے یا زندگی میں رکھے. تو یہ لمبی زندگی کی تمنا انسان میں ہے. اب میں آپ کو جنرٹالوجی کی طرف جو ہوں, جنرالوجی کی طرف جو لے کر جا رہی ہوں, اس کو ذرا سن لیجیے گا. میرے 5-6 منٹ اوپر ہوں گے, سو معذرت آپ سب سے. یہ جو انسان کی زندگی کی خواہش ہے نا, لمبی زندگی کی خواہش, یہ اللہ نے انسان میں رکھی, اور اس کا امتحان یہی رکھا کہ تمہیں نہیں پتا چلے گا تمہاری موت کب آئے گی. تو اب تمہارا کام ہے کہ ایسے زندگی گزارو کہ موت کی تیاری کرتے رہو. کیونکہ انسان کے اندر یہ خواہش ہے نا لمبی زندگی کی, تو آپ دیکھیں اللہ نے اس دنیا کا اصول بنا دیا پہلے انسان سے. اور وہ اصول کیا ہے؟ موت اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھی ہے, موت اللہ کے ہاتھ میں ہے. اگر یہ اختیار انسان کو دے دیا جائے تو وہ کبھی مرنا نہیں چاہے گا. جب یہ آپ دیکھیں سورۃ الہمزہ کی آیت 2 سے بات کنیکٹڈ ہے. وہ جو مال جمع کرتا ہے اس کو اپنے مال کی بیسس پر لگتا ہے, اپنے ویلتھ کے پائلز کو دیکھ کر لگتا ہے اوکے ہی کین افورڈ ٹو لیو اے لانگر لائف, اے گڈ لائف اسپین, اے لانگر لائف اسپین. یہ آیت نمبر 2 سورۃ الہمزہ کی آیت نمبر 3 میں جو شفٹ لے جا رہی ہے, اپنی ہورڈنگز دیکھ کر, اپنی ویلتھ کو دیکھ کر اس انسان کو لگتا ہے کہ میں بہتر زندگی جی سکتا ہوں, میں خود کو بیماری سے زیادہ بچا سکتا ہوں ایک غریب کے مقابلے میں. نعوذ باللہ, یہ والا مائنڈ سیٹ. ہم صاف ستھری زندگی گزارتے ہیں, ہم نیٹ اینڈ کلین انوائرمنٹ میں رہتے ہیں, سو ہمارے لائف سپین بڑھ سکتے ہیں. یہ سوال ہر عقل استعمال کرنے والے انسان کو کبھی نہ کبھی تو ہٹ کیا ہی ہوگا کہ جب میں ہمیشہ رہ نہیں سکتا, جب ایک دن موت آنی ہے تو پھر مجھے پیدا کیوں کیا گیا ہے. یہ سیکولر سے لے کر ریلیجیس تک کے ذہن میں سوال آتا ہے کہ جب مر جانا ہے تو یہ سارا گیم سیٹ کیوں کیا گیا دنیا کی زندگی کا. ہر شے اس زندگی کی امپرماننٹ ہے. فلاورز ڈائی, اسٹارز ڈائی, یونیورس ول فائنلی ڈائی, کراپس ڈائی, ویجیٹیبل ڈائی, ٹری ڈائی, اینڈ یو اینڈ آئی ول ڈائی. اگر ہم اس پروسیس کو ڈیفیٹ نہیں کر سکتے, جس کو موت کہتے ہیں, ڈیفیٹ کرنا تو دور کی بات ہے ویسے بائی دا وے, ہم تو اپنی موت کے وقت کو پوسٹ پون بھی نہیں کر سکتے. تو انسان بے چین ہے, اور اسی بے چینی میں انسان نے جنرالوجی کی طرف اپنا قدم بڑھایا ہے. کیا قدم بڑھایا ہے؟ یہ جنرٹالوجی جو ہے, اس میں انسان اپنی سائنٹیفک ٹیکنالوجی کی بیسس پر کہاں گیا کہ اس نے کہا کہ اچھا ہم موت کو روک نہیں سکتے, ہم زندگی کو امورٹل بنا نہیں سکتے, اوکے, بٹ وی کین سلو ڈاؤن دا پروسیس آف ایجنگ. اور اسی بے چینی کے اندر آپ دیکھیں, یہ جو سوال تھا انسان کا کہ انسان ختم کیوں ہو جاتے ہیں, ہر چیز ختم کیوں ہو جاتی ہے, سو جو سوال تھا اس نے انسان کو یہاں تک اب پہنچا دیا ہے 21ویں صدی میں کہ انسان کہتا ہے کہ ٹھیک ہے,
हम एक ना एक दिन खत्म होंगे, बट वी कैन स्लो डाउन द प्रोसेस ऑफ एजिंग. और अल्ट्रा रिच, जिनको आप फिल्दी रिच कहते हैं, उन लोगों ने इस तरह की कंपनीज और रिसर्च सेंटर्स में इन्वेस्ट किया है. और कोई मामूली इन्वेस्ट नहीं किया, मिलियंस एंड ट्रिलियंस के अंदर इन्वेस्ट किया है, बिलियंस के अंदर इन्वेस्ट किया है. और उसमें वो क्या कर रहे हैं कि वो कोशिश कर रहे हैं कि इंसान की जिंदगी का लाइफ स्पैन कैसे बढ़ाया जा सकता है. जैसे मैंने आपसे कहा था ना, ये टॉपिक आयत 2 से आयत 3 में कैसे जाएगा, बगैर सोचे समझे जमा करने वाला जो इंसान होता है, सिर्फ सेल्फिशनेस के ऊपर, वो ना खत्म होने वाली जिंदगी तक पहुंच जाता है. जिसकी जिंदगी में मटीरियलिस्टिक अप्रोच होती है, उसका डेफिनेटली नेक्स्ट थॉट पैटर्न ये होता है कि जिंदगी खत्म नहीं होनी चाहिए, मेरा माल मुझे हेल्प करे कि मैं हमेशा जिंदा रहूं. या सबू अन्ना मालहू अखलदा. सो ये जो कंपनीज डिजाइन हुई हैं ऑन अ प्रैक्टिकल नोट, बिलियनियर हैं. सीईओ अमेजॉन को देख लें और को फाउंडर पेपॉल, जेफ बीसॉस और पीटर थियल, इन दोनों ने ह्यूज इन्वेस्टमेंट की है. और इनकी कंपनीज हैं जिनको अल्फाबेट और एलुमनाई के नाम से दुनिया जानती है. ये रिसर्च और डेवलपमेंट कंपनीज हैं जिनका मिशन क्या है, दे आर ट्राइंग टू हार्नेस एडवांस टेक्नोलॉजीज to increase understanding of the biology that controls lifespan. वो इस वक्त मेहनत कर रहे हैं, रिसर्चर्स कर रहे हैं कि हम इंसान के लाइफ स्पैन को 100 to 200 ईयर्स तक कैसे स्ट्रेच कर सकते हैं. और ऐसी कई कंपनीज हैं जिसमें बहुत से इंसानों का इंटरेस्ट है. एक्चुअली आई मस्ट से दैट इट्स अ $1 trillion इंडस्ट्री, $1 trillion मार्केट. Oracle हेड को हम सब जानते हैं, आप में से वो लोग जो कि इंटरनेट दुनिया के साथ कनेक्टेड हैं. Oracle हेड, उस शख्स ने $100 of millions एजिंग रिसर्च पर लगाए हुए हैं इस वक्त भी, और अपनी एनाटॉमी के ऊपर, अपने जिस्म के ऊपर काम करवा रहा है वाया द साइंटिस्ट. अपनी जिस्म की बायोलॉजी को टेक्नोलॉजी के थ्रू लाइफ स्पैन में बढ़ाने के लिए, उसने क्या लाइफ स्पैन बढ़ाने के लिए, ही इज ऑन द वर्ज कि मैं 110 साल जिंदा रहूं. $1 billion अपनी एनाटॉमी पर लगा रहा है. एक दिन में 150 सप्लीमेंट्स खाता है ताकि उसकी जिंदगी में बीमारी ना आए और वो 150 ईयर्स तक कम से कम जिंदा रहे. क्यों? Because world is trying to defeat death. World is trying to defeat aging, and it's a whole multi-billion industry. From selling dietary supplements to stem cells injection, from Botox to filler, from hair transplant to lash extension. ये सब क्या है? हम बूढ़े नहीं लगना चाहते तो बोटॉक्स कराए जाएंगे, आपकी नेचुरल चीक लाइंस आ जाती हैं आफ्टर योर 45 इयर्स और 50 इयर्स. उसके बाद आप बोटॉक्स फिलर्स करवाते रहते हैं, ओहो मेरी स्किन पर रिंकल्स आ रहे हैं और झुर्रियां आ रही हैं. ये सब क्या माइंडसेट है? ये यही माइंडसेट है कि इंसान मरना नहीं चाहता, इंसान खत्म नहीं होना चाहता. मैं आपको एक और मिसाल दूं, आप में से बहुत सी बहनों के लिए शायद फर्स्ट टाइम सुनने की बात होगी, बट इट्स हैपनिंग इन दिस वर्ल्ड. सैन फ्रांसिस्को के अंदर $8,000 आप दें और आप अपने जिस्म के अंदर, इफ यू आर 40+, सो आप अपने जिस्म के अंदर 16 से 25 साल तक के इंसान का खून एज अ डोनर लेकर उससे अपने जिस्म में इंजेक्ट करा लें. इट विल गिव यू अ कंप्लीट ड्रास्टिक बूस्ट, जिससे आपकी जिंदगी के अंदर जो है वो फिर से एजिंग प्रोसेस स्लो हो जाएगा. आज सारे एस्थेटिक क्लिनिक्स, आई एम सो सॉरी, हर वक्त खवातीन पूछती रहती हैं कि हम क्या हेयर एक्सटेंशन करा लें, हम बोटॉक्स करा लें, हम जो है वो ये प्रोसेस करा लें, हम जो है ये प्रोसेस करा लें. देखें, एनीथिंग विच इज चेंजिंग योर अल्लाह की तख्लीक और वो रिवर्सिबल नहीं है, सो बराए मेहरबानी इस तरह के सब एस्थेटिक ट्रीटमेंट से अपने आप को दूर रखिए. सारे एस्थेटिक्स क्लिनिक्स आज इसी एजिंग के प्रोसेस को स्लो करने की फिलॉसफी पर चल रहे हैं. फ्रैंकली स्पीकिंग, आयत 3 का 21st सेंचुरी में क्रिस्प मॉडल ये है कि आज के वेल्दीएस्ट इंसान इस अप्रोच तक पहुंच गए हैं कि दे आर ट्राइंग देयर लेवल बेस्ट कि ह्यूमन बायोलॉजी इज समथिंग दैट कैन बी इंजीनियर्ड. सो साइंस ऑफ एजिंग असल में जो है वो जेनरेंटोलॉजी है, और इस साइंस ऑफ एजिंग के ऊपर इस वक्त बिलियंस के अंदर काम हो रहा है, और ये हमेशा से हुआ है. और आप देखें जरा कुरान ने किस खूबसूरती से इसको
डिस्क्राइब कर दिया कि वो जो माल जमा कर करके रखता है ना, फिर उसका अगला स्टेप क्या होता है, यहसबु अन्ना मालहु अखलदा, उसका माल उसको हमेशा जिंदा रखेगा, उसका माल उसको कभी खत्म नहीं होने देगा। अभी दुनिया के अंदर वॉर्म्स जो होते हैं, वॉर्म्स को उर्दू में क्या कहते हैं, कीड़े कह लें आप, वॉर्म्स के अंदर उन्होंने जीन्स को, सिंगल जीन्स को चेंज करके उसके लाइफ स्पैन को बढ़ा कर देखा है। That's why they are saying that lifespan can be controlled. हाँ, उनके मुताबिक लार्जर स्केल पर बायोलॉजिकल मैकेनिज्म को स्टडी करना है और उसके लिए उनको कई बिलियन फंड्स की जरूरत है। फंड्स कहां से आएंगे? गो बैक ऑन आया नंबर 2, अल्लज़ी जमअ मालन व अद्ददहु। आपको ये दुनिया का पूरा मैप एक खूबसूरत डिस्क्रिप्शन के साथ कुरान खोलकर दे देता है। हमें बिलियंस ऑफ बिलियंस फंड्स चाहिए बिकॉज हम बायोलॉजिकल मैकेनिज्म ऑफ ह्यूमन बींग्स पर काम कर रहे हैं। क्यों? बिकॉज हम लार्जर स्केल में ह्यूमन लाइफ स्पैन बढ़ाना चाहते हैं। क्यों? बिकॉज हमें दुनिया को ज्यादा एंजॉय करना है। तो ये बिलियन एंड बिलियन जो इन्वेस्टमेंट है ये कहां से आएगी? अल्लज़ी जमअ मालन व अद्ददा से आएगी। इसलिए कि इंसान का माइंडसेट क्या है? यहसबु अन्ना मालहु अखलदा। इंसान समझता है कि उसका माल उसको हमेशा जिंदा रखेगा। दिस इज द रियलिटी, दिस इज द यूनिकनेस ऑफ इस्लाम, जो हमारे सामने इस खूबसूरती से इस दुनिया की हकीकत खोलता है। बिलीव मी, मुसलमान अक्ल वाले होते हैं, मुसलमान इस दुनिया की फिलॉसफी को समझ जाते हैं, मुसलमान करंट सिनारियोज में रहते हुए, कुरान को थामते हुए इस दुनिया के पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को कंप्लीटली इनसाइड आउट जान सकते हैं। और जहां नहीं जान सकते, अपने रब पर तवक्कुल करते हुए आंखें बंद करके उसकी शरीयत को अपनाते हैं। अल्लाह ताला हमारे लिए इस जिंदगी को अपने रब के कलिमात और शरीयत के मुताबिक गुजारने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हमें सदका करने वाले मोमिनीन में शामिल फरमाए। अल्लाह हमें अपने मुसलमान बहन भाइयों और इंसानों के चेहरों पर मदद के थ्रू मुस्कुराहट लाने वाले ग्रुप में शामिल फरमाए। अल्लाह हमें इबादात के थ्रू भी जन्नत में सबसे पहले पहुंचने वालों में शामिल फरमाए। और अल्लाह हमें हमारे सदक़ात के थ्रू भी जन्नत में पहले पहुंचने वालों में शामिल फरमाए। अल्लाह हमें इस माल की ज़कात भरपूर अदा करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह इस माल को हमारी दुनिया को डिसेंट तरीके से, जायज़ तरीके से गुजारने के टूल के तौर पर हमें अता फरमाइए, बरकत के साथ अता फरमाइए। परेशानियों और स्ट्रेसेस और डिप्रेशन और एंजाइटीज के बगैर हमें ऐसा रिस्क अता फरमाइए कि जिसके अंदर कंप्लीट इनवर्ड सेटिस्फैक्शन और इनवर्ड हैप्पीनेस मौजूद हो। जज़ाकल्लाहु खैरन। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।